अस्सलाम वालेकुम जी। आईएमएफ पाकिस्तान के साथ 7वें रिव्यू में था, यानी कि वो पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा था और उसके बाद उसने उनको तकरीबन 90 करोड़ या 95 करोड़ डॉलर की एक और किस्त जारी करनी थी। ये वो है आईएमएफ के साथ पाकिस्तान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, ईएफएफ कहते हैं। ये वो है जो पाकिस्तान ने जनाब इमरान खान साहब के नाज़िल होने के बाद आईएमएफ को अप्रोच किया था कि हमारे हालात में ख़राब है, जाना है नहीं जाना, नहीं जाना जाना है, असद उमर जाएगा, असद उमर नहीं जाएगा, हफीज़ शेख जाएगा, हफीज़ शेख नहीं जाएगा तो तरीन जाएगा, अच्छा नहीं हफीज़ शेख ही चला जाता है, जाना है नहीं जाना। ये करते कराते इन्होंने जो 16 अरब डॉलर का ज़र मुबादला इनको जहेज़ में मिला था वो इन्होंने ज़ाया कर दिया। ठीक हो गया। और फिर आईएमएफ के पास जाना और मसला बन गया। आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने कहा कि जनाब आप इतना रिजर्व जो है वो जब तक मेंटेन नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम आपके साथ टेबल पे नहीं बैठेंगे। तो फिर भागे भागे सऊदी अरब के पास गए, कुछ सऊदी अरब से पैसे पकड़े, फिर चाइना के पास गए, चाइना से कुछ पैसे पकड़े कि जनाब हमें रखने के लिए दे दें, हम इसको खर्च नहीं करेंगे और अगर खर्च होगा तो ये डिफॉल्ट समझा जाएगा। फिर भागे भागे जो थे वो यूएई के पास गए और फिर कतर के पास भी गए और यूं उनके पैसे रखवाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर एक ख़ास लेवल तक आए। फिर हम आईएमएफ के साथ बैठे और आईएमएफ ने हमें जो था मुख्तलिफ कंडीशनैलिटीज़ बना के दी कि आप मौजूदा बहरान जो आपने पैदा कर दिया है इससे आप कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। और वो उससे निकलना शुरू हुए, अशिया की कीमतें बढ़ना शुरू हुई। वैसे भी सरकार अशिया की कीमतें बढ़ाना चाह रही होती है तो आईएमएफ एक अच्छा जवाब हो सकता है कि जी आईएमएफ ने क्या, हालांकि आईएमएफ से जब पैसे लेने जाते हैं तो वो पूछते हैं भाई ना आप किस तरह मामला ठीक करेंगे, तो ये खुद इधर से हमारा जो सेक्रेटरी फाइनेंस होता है, गवर्नर स्टेट बैंक होता है, ये दो ही कस्टोडियन होते हैं। सेक्रेटरी फाइनेंस की जगह पास का मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस साइन कर देता है। तो ये बताते हैं कि जनाब हम ये कीमत बढ़ा देंगे, हम गैस की कीमत बढ़ा देंगे। देखिए दुनिया में सबसे बड़ी सस्ती गैस नेचुरल गैस हमारे इलाके में, तो आप देखें ना 4 गुना कीमत तो बढ़ाई ना महात्मा ने आते ही, ठीक है। जिसका 100 रुपये बिल था उसका 400 हो गया, फर्क तो नहीं पड़ा क्योंकि वो फिर भी बहुत थोड़ा है अगर ओवरऑल देखा जाए, लेकिन बढ़ाई। बाकी जगहों के ऊपर कीमतें जो थी वो 8-8 गुना बढ़ी। फिर उसको ले गए हम इम्पोर्टेड एलएनजी के बराबर, जिसने लेनी है वो ले ले, उसको हम अनइंटरप्टेड दे देंगे। तो वो एक लंबी अलग टेक्निकल बहस है। आज हम बात सिर्फ करने लगे हैं वो इसके ऊपर जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे। तो आईएमएफ ने हमारे साथ फिर मुज़ाकरात शुरू किए और ये आईएमएफ का प्रोग्राम 3 साल का होता है और ये अपने आने के तकरीबन कोई 6 माह के अंदर आईएमएफ के पास जा चुके हुए थे। तो आप कहेंगे कि 3 साल तो मुकम्मल होने पे आ जाने चाहिए थे, 3 साल का होता प्रोग्राम उसका, तो हो जाने चाहिए थे मुकम्मल। तो ये मुकम्मल क्यों नहीं हुए? दरम्यान में कोरोना आ गया भैया, तो 2 साल के लिए हमारा प्रोग्राम जो था वो फ्रीज हो गया, ठीक है। तो अब जब कोरोना खत्म होने का बकायदा ऐलान हुआ तो वो प्रोग्राम फिर बहाल हुआ और उसके बाद आपने देखा ना दगड़ दगड़ करके चीज़ों की कीमतें ऊपर गई। पहले ये चीज़ों की कीमतें ऊपर लेके गए और फिर कहा कि मैं जनाब नहीं, ठीक है, बर्दाश्त कर सकता। फिर वो 5 रुपए यूनिट बिजली के और 10 रुपए कम की। आईएमएफ ने कहा बहन आपने तो कुछ और वादा किया था। मैंने कहा असी जित गए, असी जित गए, हम आपके प्रोग्राम में हैं ही नहीं। तो लिहाजा 6 अरब डॉलर के प्रोग्राम में से 3 अरब डॉलर लेके तो हमने कहा कि जी हम आपके प्रोग्राम में हैं ही नहीं, ठीक है। अभी 7वां रिव्यू जो चल रहा था वो फ्लॉप हो गया था, मतलब तकरीबन तकरीबन तकरीबन। वो कह रहे थे भाई है ना आपने हमें कहा था कि आप $1 पर एमएमबी पर लीटर पे लेके जा रहे हैं, आपने 160 से पीछे का गेड़ लगा दिया, ठीक है। तो आपको तो 170 या 180 करना था क्योंकि आपसे डॉलर 185 का हो गया ना, हाँ, गिरता जा रहा है। आपने उसको डॉलर के साथ फिक्स कर देना था, डॉलर 185 का होगा तो लीटर अपने आप 185 का होगा, डॉलर 160 का होगा तो अपने आप डॉलर पेट्रोल, तो आपने तो उसे डॉलर पे फिक्स करना था। तो ये आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा जी नहीं हम आपके साथ ना फिलहाल मुज़ाकरात नहीं करें। मतलब ये तो हमने करेंगे, करेंगे मतलब है कि वो मुज़ाकरात मुलतवी हो गए या वो हो गया। तो उसके ऊपर जनाब किसी ने कर दिया वो, तो फिर जनाब मुज़म्मिल असलम साहब फौरी तौर पे, आपको पता नौकरी का मसला है यार, पहले एक डी से वो वहाँ से निकाले गए तो अब ये भी गई तो फिर क्या करेंगे, तो फिर फौरन आए। उन्होंने कहा कि दिस इज कंजेक्चुरल स्टेटमेंट। कंजेक्चुरल का हमने मतलब पढ़ा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी से,
تو پتہ چلا کہ آپ حقائق کو دیکھ کے ایک نتیجہ اخذ جب کرتے ہیں تو اس کو آپ کنجیکچرل اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، یعنی لوگوں نے یہ دیکھ کے کہ حکومت جا رہی ہے اور آئی ایم ایف نے کہا کہ جی اب بات اگلی حکومت کے ساتھ ہو سکتی ہے، آپ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتی، ویسے بھی آپ حکومت تو رہے نہیں، تو انہوں نے پروگرام فریز کر دیا، تو یوں یہ آپ نے ڈرائیو کیا ہے مینر، اور آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا۔ اب آئی ایم ایف نے نہ بھی کہا ہو تو بھیا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ جہیز میں کتنے ملے تھے؟ 16۔ جب جس دن انہوں نے حکومت توڑی اس دن کتنے تھے؟ 12 ارب ڈالر، اور 12 ارب ڈالر بھی وہ جو چائنا سے، سعودیہ سے، یو اے ای سے، قطر سے مانگے ہوئے، اور اس 12 ارب ڈالر کے اندر ابھی وہ لائبلٹی ہم نے نہیں ڈالی، اس میں سے وہ نہیں نکالی 3 ارب 90 کروڑ یعنی 4 ارب ڈالر کی لائبلٹی جو انہوں نے وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے نام کے اوپر 9% کے اوپر 11% کے اوپر اٹھا رکھی، 11% پاک روپی ٹرم کے اندر اور 9% کے اوپر انہوں نے ڈالر ٹرم کے اوپر اوورسیز پاکستانیوں سے اٹھا رکھی ہے۔ یہ 3 ارب 90 کروڑ ڈالر کی مہنگی ترین لائبلٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھا رکھی ہے۔ اس میں نا میں نے اپنے دادا پوتا شو میں بھی یہ چیز کوٹ کی، اور اب آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ خرم حسین صاحب اکانومی کے جرنلسٹ ہیں اور اکانومی کے اوپر لکھتے ہیں، سانوں کو لکھن نہیں دینا، لکھ لیے کچھ چھاپتا نہیں، تو چلے ان کا چھپ جاتا ہے ڈان کے اندر تو چلے اچھا ہے۔ انہوں نے ایک 2 ٹویٹ پہ مشتمل اپنا وہ لکھا، تو میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، دا کنٹریز کریڈیٹرز آر اسٹیپنگ اوے ناؤ، پاکستان کو قرض دینے والے جو ہیں وہ پاکستان سے دور ہٹ رہے ہیں۔ They don't see a government in country anymore. ان کے خیال میں اس ملک میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے۔ اچھا، خطاب کا جڑا کر دی پھر دی آپ کا پرائم منسٹر آپ کے ساتھ والا، یہ کیڑی ہے؟ وہ جڑے نعرے لگے نا کل فیصل جوید خان گو نیازی گو اور پریس کانفرنس نہیں کر، پریس کانفرنس کون کر رہا پھر؟ یہ کون کروا رہا ہے ان کو پریس کانفرنس؟ ٹھیک، وہ پایا نا سر جی کو دھیان کر لو، ٹھیک ہے، اے کی ہو رہا ہے جی اس ملک میں؟ اچھا جی، یہ خرم حسین صاحب کہہ رہے ہیں مین وائل اے ہیوی شیڈول آف آؤٹ فلو ویز آن دا فورن ایکسچینج ریزرو، اسی اسنا میں ایک ہیوی آؤٹ فلو جو ہے وہ زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر اپنا دباؤ بڑھا رہا ہے۔ لاسٹ ڈیٹا شوڈ، پچھلا ڈیٹا میں یہ نظر آ رہا ہے 2.9 بلین آؤٹ فلو، 2 ارب 90 کروڑ کا آؤٹ فلو۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ 90 کروڑ ڈالر یعنی 900 ملین ڈالر کا پیمنٹ اینڈ آف خاص تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف پروگرام از اسٹالڈ ٹل نیو گورنمنٹ ایکٹس، آئی ایم ایف کا پروگرام رک چکا جب تک کہ نئی حکومت نہیں آتی۔ ورلڈ بینک جو ہے وہ بھی اپنی تمام ادائیگیاں آپ کو روک دے گا۔ if this uncertainty persist much longer، اگر یہ غیر یقینی کی صورتحال زیادہ عرصے تک چلتی ہے، the exchange rate will come under increasing pressure، زر مبادلہ کا جو ہے وہ ایک بہت زیادہ پریشر میں آئے گا۔ hard to emphasize the scale of damage being done to the country through all this، یہ بہت ہی خوفناک منظر ہے کہ اس پوری غیر یقینی کی صورتحال سے ملک کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اب یہ غیر یقینی کی صورتحال جو ہے یہ پیدا کرنے کے اندر صرف نیازی صاحب نہیں ہے، بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ ساتھ یہ جو عدالتی تاخیر ہو رہی ہے اور جس طرح جج صاحب جو ہے وہ اداؤں کے ساتھ روزانہ سٹے دے دیتے ہیں، وہ بھی غیر یقینی کی صورتحال کو کرتا جا رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے پیر کے روز جب کھلی تو 1300 پوائنٹ کا 1350 پوائنٹ کا بلکہ 1400 پہ بھی چلی گئی تھی، پھٹا لگا، لیکن آخری کلوزنگ جو تھی اس نے 1250 پوائنٹ نیگیٹو میں دی۔ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں ایک دن میں گرنے کی صلاحیت جو ہے وہ تقریباً 2100 پوائنٹ ہے، یا چڑھنے کی بھی یہی ہے، مطلب 2100 اس ہوتا ہے نا کیپیسٹی ہوتی ہے جس پہ وہ ہو جاتا ہے، بلاسٹ کر جاتا ہے اس کا انڈیکس، اتنا نہیں گری جتنا ایک دن میں گر سکتی تھی، لیکن گری 1000 پوائنٹ سے زیادہ گری۔ اللہ کرے کل تھوڑی بہت ریکوری آ جائے، جب یہ ولاگ دیکھیں اس کو ریکوری آ چکی ہو، لیکن بہرحال وہ گری اور اس نے اس خبر کو بہت نیگیٹو لیا۔ ابھی ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے اس طرح کی خبریں آنی ہیں، آئی ایم ایف جو ہے وہ ہو گیا پرے۔ اب ہوگا کیا؟ ڈالر 185 کو بڑے آرام سے کراس کر گیا، واک کر
وہ خرامہ خرامہ چلتا ہوا. ایسی صورت کے اندر اس جو ڈالر کی سلپنگ ہوئی ہے پچھلے تقریباً 1 ہفتے کے دوران یہ گرنا شروع ہوا ہے اور 178 سے 185 پہ چلا گیا. اور رضا باکر جو ہے وہ کل میں نے دیکھا تصویر پہ ٹیک لگا کے ہنس رہا تھا جیسے کہہ رہا ہو کہ مشن اکمپلشڈ، آئی ایم کمنگ بیک پاپا. تو وہ جو ہے مشن اکمپلش ہو گیا جی، ان کا بیڑا غرق ہو گیا. ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بڑی قنوطیت کا شکار ہیں اس وقت. ان میں ابراہیم مغل صاحب شامل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کے کروایا جا رہا ہے، اور جب یہ ڈالر جو ہے 200 کراس کر کے 220 کے قریب جا کے رکے گا اور مہنگائی سے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، تو پھر آپ کو کہا جائے گا ادھر کھلوڑا جائے گا نا، تسی ایٹم بم ادھر پھڑا دو تو تسی $50 بلین $100 بلین $20 بلین میں کہ مغل صاحب کی گل کر دیں. ہم نے پوری روس کو توڑنے کے لیے $5 بلین وصول کیے تھے، تو یہ ایٹم بم تو اس سے چھوٹی چیز ہے. ادھر 5 ملک ادھر بنے، 8 جو تھے ان کے اندر سے روس گیا ایسٹرن یورپ میں سے، وہ پرلی طرف لسٹوانیا اسٹونیا وغیرہ جو تھے ادھر سے بھی گیا، فن لینڈ سے بھی گیا. بھائی وہ تو اتنے سارے ملک ہم نے دنیا کے نقشے کے اوپر آزاد کروا دیا. صرف $5 بلین پاکستان نے امریکہ سے وصول کیے تھے. میں روس کی خلاف جو امریکہ کی جنگ تھی اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، آف دی ریکارڈ آئے ہوں گے پاکستان کے خزانے میں تو $5 بلین، $5.2 بلین ٹو بی ایگزیکٹ. ٹھیک ہے، یہ دوسری جنگ ہم نے ذرا پورے پیسے لیے ہیں، آف دی ریکارڈ بھی اور آن دی ریکارڈ بھی. امریکی کہتے ہیں کہ ہم نے دیے ہیں تقریباً کتنے $24 بلین دیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آئے ہیں کوئی $18 بلین. وہ اس طرح کا فگر ہے. وہ کافی گھپلا بھی ہے اس میں. ٹرمپ نے تو وہ پریس ٹویٹ بھی کر دیا تھا نا، ہماری بےزتی بھی کی تھی. پھر ہم گئے تھے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے ٹرمپ کے پاس. تو خیر یہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں. خرم نے بھی کہا ہے، میرا بھی یہی تھا، لیکن ظاہر ہمت نہیں نہ ہوتی سر اس طرح کا ہارڈ تبصرہ کرنے کی. تو پھر ہم خرم جیسا بکرا ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے، تو وہ ہم نے بندوق چلائی ہے. یہ جو صورتحال ہے اس وقت کہ جتنی غیر سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کی عدلیہ اور پاکستان کے سیاستدان اور خاص طور پہ حکومتی پارٹی جو ہے، جو کہ ابھی تک ناگزیر وجوہات کی بنیاد پہ حکومت میں ہے، وہ جس طرح اس کو لے رہی ہے، جس لائٹ طریقے سے لے رہی ہے، یہ کسی بہت بڑے ڈیزاسٹر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ابراہیم مغل کی میں آپ کو بات بتا رہا تھا. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں وہ کھلونا چھیننا چاہ رہے ہیں، دوسرا وہ جو 74 میں آپ نے ترمیم کر کے ایک کمیونٹی کو نان مسلم کیا تھا، اس کو بھی وہ ختم کروانا چاہ رہے ہیں. اور ایک اور انہوں نے کوئی تیسری بات کہی تھی، وہ میں بھول گیا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کی ساری پلاننگ ہے، اکنامک ڈیزاسٹر کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں. یہ ابراہیم مغل صاحب کی رائے ہے، میں نے تو صرف ان کو دہرانے کی جسارت کی ہے. میرا خیال ہے کہ نہیں، شاید ایسا نہ ہو. اس سے میں آپٹمسٹ رہنا چاہتا ہوں. اس کے اوپر کیا کریں، مجھے آپٹمزم کی کوئی ریزننگ نہیں مل رہی، لیکن میں آپٹمسٹ ہوں. ٹھیک ہے کہ اللہ بہتر کر دے گا، کیونکہ ہمارے ہاں یہی اقدام ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کر دے. جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے تو پھر ہم محلے کے مولوی سے دم کرانا شروع کر دیتے ہیں، آرام آ جائے گا اس سے. ٹھیک، شاید وہ مریض کا اعتقاد بھی ہوتا ہے کہ پھر چلیں اگلا فقرہ میں کہنا نہیں چاہ رہا. اپنا ملک ہے یار، دل کو ہاتھ پڑتا ہے یہ کہتے ہوئے. صورتحال بہت خراب ہے. میں قطن اوورسیز پاکستانی کو یہ نہیں کہوں گا کہ وہ فوری طور پہ اس اکاؤنٹ میں سے اپنے پیسے ودرا کر لیں. اتنا ریٹرن ان کو کہاں ملے گا، اور مور گین کے لیے آپ کو مور رسک لینا پڑتا ہے. تو لیکن جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک شناختی کارڈ کے اوپر ایک مہینے میں $800 آپ خرید سکتے تھے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ریگولیشن تھی اوپن مارکیٹ کرنسی آپریٹر کے لیے. کل ہی مجھے بتایا گیا، پرسوں ہفتے والے دن، کہ بلکہ اب تو ترسوں ہو گیا، کہ اب وہ پابندی جو ہے وہ ہاف کر دی گئی ہے. آپ ایک مہینے میں ایک شناختی کارڈ پہ $400 خریدے جا سکتے ہیں. تو یہ اوپن مارکیٹ کے اندر تو یہ ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تباہی کا ایجنڈا ہے جس کو پورا کیا جا رہا ہے. یہ تھا جی. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اس ملک کو بچا لے، محفوظ رکھے، نہیں بچا لے، آیا ہوا ہے. اور آپ کو پاکستان کے اداروں کی حفاظت کرے، پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے ذہنوں کی آپ یاری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.